रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम प्रेसिडेंट टॉक के साथ आज हमारे साथ उसके सेकंड एपिसोड में तशरीफ़ रखते हैं जनाब शेर अफगन मलिक साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट ICMA-P हैं और फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर PI हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर और बहुत वार्म वेलकम कि आपने हमें हमारे लिए वक्त निकाला। और आज की गुफ्तगू में हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के परमानेंट पैनलिस्ट जनाब सैयद मंसूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मंसूब हसन जो हैं वो फेलो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के और बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शेर अफगन मलिक साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, दो बहुत ही प्राइम पोजीशन और बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन। आप क्या समझते हैं कि किस पोजीशन पे आपको ज़्यादा चैलेंज महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मेरी थोड़ी सी वीकनेस ये है कि मैंने 30 साल बाहर गुजारे हैं। यहाँ पे वहाँ पे सीधा सीधा काम था, प्राइवेट सेक्टर का काम। हमने बहुत काम किया और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमा के दिए एंड दे वर नॉट ए प्रॉब्लम। यहाँ पर आके PI इसलिए चैलेंजिंग थी कि गवर्नमेंट वाले इंटरफेरेंस विदाउट डूइंग एनीथिंग। मैं किसी और मकसद के लिए आया था कि इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस करवानी है और ये सारी चीज़ें दूर करके, तो काफ़ी हद तक आई अकम्प्लिश माई मिशन। बट दे आर बोथ वेरी चैलेंजिंग प्लेसेस, बट एनीथिंग इन पाकिस्तान इज चैलेंजिंग। सर, आपका टेन्योर जो है प्रेसिडेंटशिप का, 2 टेन्योर में आप प्रेसिडेंट रहे हैं, 2003 से 2004 और उसके बाद 2006 से 2008। प्रेसिडेंटशिप 3 साल की होती है, पहले टेन्योर में आप 2 साल के लिए रहे, तो क्या आपकी मसरूफियात ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये 1 साल आपका ड्रॉप हुआ या हिकमत अमली थी? तो इसके बारे में ज़रा वजाहत चाहिए। इंस्टीट्यूट कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे आने से पहले देयर वर 4 मेंबर की एक टीम बनाई थी कि इंस्टीट्यूट पे कब्जा करो फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो वो एक साल प्रेसिडेंसी दे के दूसरे को दे देते, फिर तीसरे को, फिर आगे इसी तरह चलते हुए देन दे वांटेड टू रिपीट इट। अब मेरे आने से पहले 3 तो प्रेसिडेंट बन चुके, लॉट ऑफ लॉबिंग हुई, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और सब कुछ डिस्कस हुआ। तो दे फोर्स नहीं, बिकॉज उनके पास नंबर थे। 8 इलेक्टेड मेंबर में से 5 उनके थे और मैं अकेला था, फिर 2 मेरे साथ और मिल गए। दे हैड द मेजॉरिटी। तो बजाय इसके कि कुछ डिफ़िकल्टी पैदा करें तो मैं यील्डेड कि चलो ठीक है, रफी साहब को 1 साल हम दे देंगे। और दैट वाज द रीज़न दैट आई डिड इट फॉर 2 ईयर। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम आई केम इन एंड देन आई वाज देयर फॉर 3 ईयर। यही लोग जो थे, इनके कुछ और रफ़ाक़ात थे, इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत कैंपेन चलाई, ये किया वो किया और बड़ी सब झूठी ऐसे ही और बड़ी ज़्यादती वाली बात, बच्चों वाली बातें हैं। यू नो, वी इंस्टीट्यूट में वी आर सीनियर लोग, कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए, सही बातें होनी चाहिए। तो मैं फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम नॉट गोइंग टू कम अगेन। तो आई रिटायर्ड, सिंपली आई डिसअपीयर्ड। अब वो 3 साल के बाद एक दफ़ा इंस्टीट्यूट पर विजिट करता वोट देने के लिए, अदरवाइज आई डोंट गो देयर इवन। लेकिन ये लोग जो हैं बेसिकली इंस्टीट्यूट से फ़ायदे उठाने वाले लोग थे, ऑलवेज ट्रैवलिंग का शौकीन थे, सारा कुछ था। अच्छे लोग हैं, मैं उनको कहना नहीं चाहिए फिर भी। और लेकिन इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट की तरफ तवज्जो कम देते हैं, टाइम नहीं दे पाते। अब जब मैं इंस्टीट्यूट से निकला था तो उस वक्त हमने रिजर्व छोड़ा था 600 मिलियन रुपीज़ का, 60 करोड़ का। अगले 3 साल में और 4 साल में आके आखिर में जो है वो सारी इस वक्त है नो मनी। सैलरीज देने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। उसकी मेन वजह यह है वो काम करना ही था। और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो है कि स्टूडेंट इनटेक नहीं है, जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा और उस पर कोई मेहनत करने को तैयार नहीं। तो अब आई डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट ग्रुप विल डू, बट मैंने पहले ये बात कही थी आपको पिछले इलेक्शन से। नए लोग आए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मंसूर साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये देखता हूँ कि जिस वक्त मैं स्टूडेंट था, जब मैंने क्वालिफाई किया और उसके बाद जब मैं मेंबर बना तो और जो मुझसे पहले मेंबर्स मौजूद थे, तो अपने इतराफ़ में जब मैं नज़र दौड़ाता था तो हमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग नज़र आते थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। उसकी एक बड़ी वजह हमें नज़र आती थी कि इंस्टीट्यूट का जो असेसमेंट मैकेनिज़्म था
وہ بہت اسٹرانگ تھا. انسٹیٹیوٹ کا سلیبس بھی بہت اسٹرانگ تھا اور اسیسمنٹ میکینزم بھی بہت اسٹرانگ تھا اور فیکلٹی بھی بہت کمپیٹنٹ لوگوں پر مبنی ہوتی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ کے اندر کا جو ہے وہ اسیسمنٹ کا لیول نہیں رہا, وہ معیار نہیں رہا. سلیبس میں بھی کافی ریڈیکل چینجز آئیں. پھر ممبرز کی کوالٹی میں بھی ہمیں فرق نظر آتا ہے کیونکہ اسیسمنٹ کے لیول میں بھی شاید کچھ کمی یا ریلیکسیشن نظر آتی ہے. تو کاؤنسل کی پرفارمنس جو ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں جنرلی جو ڈفرینس نظر آتا ہے کہ پہلے کے ممبرز میں اور بعد کے ممبرز میں وہ کوالٹی کے اندر, ان کی کمپٹنسی کے اندر کافی ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے. تو شیر افغان ملک صاحب, کیونکہ آپ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, آپ کاؤنسل کے اندر رہ چکے ہیں, تو یہ جو اسیسمنٹ ہم باہر سے کر رہے ہیں, تو آپ اس کے جو عوامل ہیں جو کہ کاؤنسل کے اندر یا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ تھی, یا آپ جو سمجھتے ہیں کہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں کہ ہماری کوالٹی پہلے کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں رہی, اس میں آپ اپنی اسیسمنٹ دیجیے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. اس زمانے میں کوالٹی جو تھی, جتنے بھی اپنا ممبر تھے کاؤنسل کے, زیادہ تر بڑے سینئر لوگ تھے, تجربہ تھا انہوں نے کام کا اور وہ سمجھتے تھے بیٹھ کے. آہستہ آہستہ پھر یہ اس کا اسٹینڈرڈ گرتا چلا گیا اور اب اور بھی کم ہو گیا. بہت ہی ینگر لوگ آ گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے تو بہت ہیں نا, کیونکہ دے آر ویری ینگ, دے ہیو ٹو لرن اے لاٹ اسٹل. تو اس میں بڑا فرق پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا جو کاؤنسل میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ تھرو سیٹلائٹ میٹنگ کر لیتے ہیں, کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا. جیسے اگر ہم کیا کرتے تھے کہ ایک میٹنگ اسلام آباد میں, ایک لاہور میں, کراچی میں, کبھی فیصلہ آباد میں, وہاں جا کے وہ حالات بھی دیکھا کرتے تھے کہ کیا پوزیشن ہے, کیا یعنی آن دا اسپاٹ آپ یو لرن اے لاٹ, اور اسی حساب سے ڈیسیجن دیے جاتے تھے. اب یہ بیٹھ کے اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے اٹینڈ کر لیتے ہیں 2 گھنٹے کی میٹنگ, اور اس کے بعد ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا رہا. تو دیر آر لاٹ آف تھنگ وچ ہیو ٹو بی چینج. اور انسٹیٹیوٹ میں جو امپرومنٹ ہونی ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں سب سے زیادہ ہمارے یہاں پڑھائی بہت زیادہ ہے, کورسز بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کی کوالٹی اتنی, یعنی اسٹوڈنٹس کی جو ٹیچنگ کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ممبر جو ہو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹیچر, they want to earn money and they want to come and play a role, and they have political leverage over the council also because they are the ones who give votes. تو اس میں ہمیں نکلنا پڑے گا کہ people will have to leave it and we should be only professional teachers, they don't have to be members, باہر سے لے کر آئیں. اور دوسری جو ہمارے اسٹوڈنٹ میں کمی ہے وہ انگریزی, وہ پورے پاکستان میں ہے کہ انگریزی بولنی پڑھنی اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اب when the students qualify and become members of the institute as cost and management accountants, 2 کام ہوتے ہیں. کام کو سمجھنا, اس کو رپورٹ کرنا, مینجمنٹ کو رپورٹ دینی, یہ ساری ان رائٹنگ ہوتی ہے. میٹنگ میں بیٹھ کے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو کوالٹی یہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر ان میں کانفیڈنس نہیں ہوگا تو دے ڈونٹ شو کہ دے آر سینئر پیپل, تو اسی حساب سے دے آر ٹریٹڈ ان دا مارکیٹ آلسو. اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ زیادہ آئیں. اس وقت اسٹوڈنٹس کی کمی ہے, آ بھی کم رہے ہیں, اور ان کو پھر ہم گروم کریں. انگریزی میں بھی, انگریزی اسپیشلی دیر ہیز ٹو بی اے اسپیشل سبجیکٹ وچ ہیز ٹو بی ٹاٹ ایٹ دی اینڈ آف یعنی when they are just about to qualify, they have to be groomed on that thing. And presentation, they have to how to dress up, how to talk, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. جیسے اپنا وارن بفیٹ ہیں دنیا کے سب سے بڑے اپنا وہ اسٹاک مارکیٹ کے گرو, تو وہ کہتے ہیں جب میں نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا اور وہاں پہ اسپیچ تھراپی میں نے سیکھی تھی کہ ہاؤ ٹو ٹاک. کہتے ایسے ہی آپ کھڑے ہو کے بات کر دیں تو امپریسو نہیں ہوتا. وی ور ٹاٹ کہ آپ نے ایک ایک لفظ کیسے کہنا ہے, اس ایک ایک لفظ کا فرق کیا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کاسمیٹک چیزیں ہیں, ان کو بھی ساتھ میں لے لینا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ اس وقت انسٹیٹیوٹ کی جو پرابلم ہے دیٹ دا اسٹوڈنٹ انٹیک, وی آر ویری شارٹ آن. 2014 میں ہمارے پاس جو انرولمنٹ تھی اسٹوڈنٹس کی آئی سی ایم کے اندر وہ 18,000 کے لگ بھگ نظر آتی ہے. 2015 میں جب نوجوان قیادت آتی ہے تو یہی فگر بڑھ کے 27,000 تک چلا جاتا ہے. 9,000 اسٹوڈنٹس کا سگنیفیکنٹ جمپ, جو بھی انٹیک کی بات ہو رہی ہے کہ انٹیک کا پرابلم آ رہا ہے. اب اس کے بعد
3 سال کے بعد دوسری کونسل آتی ہے تو اس میں پھر دوبارہ ڈپ آنا شروع ہوتی ہے اور یہ جو 27,000 کا فگر ہے یہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے, پھر وہ 18-20 پہ جا کے پھر یہ اسٹیٹک ہو جاتا ہے. پھر یہ اس کے بعد دوبارہ وہی اسی فلسفے کے لوگ آتے ہیں, وہ پھر دوبارہ اس کو تعداد کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اب ہم سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ جی انٹیک کا تو ایشو ہے. تو یہ جو فلسفہ ہے کہ انٹیک بڑھانے کے لیے ظاہر ہے پھر پالیسیز کو میں تھوڑا سا ایڈمیشن پالیسی میں ریلیکسیشن دیا جاتا ہے, پھر دوسری مینجمنٹ آ جاتی ہے وہ آگے پھر ٹائٹن کرتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم اس کی وجہ سے ہماری کوالٹی پہ فرق نہیں پڑ رہا, ہمیں کوئی ایشوز نہیں آ رہے کہ یہ کبھی ریلیکس کر دیتے ہیں کبھی ٹائٹن کر دیتے ہیں؟ نہیں, کوالٹی میں فرق آیا ہے, میں اس سے ٹوٹلی اویئر نہیں ہوں, لیکن انہوں نے کچھ ایجوکیشن کی لمٹس آگے پیچھے بڑھائی تھیں اور اس کے بعد دے وینٹ ان ٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف سسٹم انٹیک کا, اور اس کے بعد گریجویشن کی ڈگری بھی کرانی شروع کر دی. سارا جو ہوا اس کا امپیکٹ اچھا نہیں رہا. ہمارا مقصد ہے ہم صرف گریجویٹ کو لیں, اس کے بعد ان کو پڑھائیں, گروم کریں, اور یو کین میک ویری گڈ پروڈکٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن اس پہ خاص توجہ ہونی چاہیے. تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کوالٹی آف ٹیچر, دیر شوڈ بی گڈ ٹیچر. مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا تو بالکل کوالٹی بہت ہی پور تھی, اور وی یوز ٹو پے ویری لٹل ٹو دا ٹیچرس. اچھا, جھگڑا کر کے کونسل سے میں نے کچھ 6 مہینے کے اندر ان کی تنخواہیں ڈبل کروا دی, اور اس میں بڑا جھگڑا ہوا تھا کہ بینک آف دس ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اور انٹیک زیادہ کر لی, تو اس لیے ریزرو ہونے شروع ہو گئے. جتنا پیسہ ہمارے پاس بچتا تھا یعنی ایز اے پروفٹ, اس میں سے لیس دین 50% ہم انویسٹ کر دیتے تھے, اور باقی سارا جو ریزرو میں جاتا تھا. اس طریقے سے ریزرو بھی بڑھتے چلے گئے اور دوسری چیزیں بھی امپروو ہوئیں. لیکن کوالٹی آف ٹیچرس ہمیشہ کم رہی. اس میں کونسل کے ممبران نے بڑی زیادتیاں کی تھیں. وہ صرف اپنے ووٹ کی طرف دیکھتے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کہ ووٹ کہاں سے آ رہے ہیں. تو جو بندہ ان کو 10 ووٹ لے کر آتا تھا اس کو وہ ٹیچر پہ لگا دیتے تھے. تو اس کو ضرور دیکھنا ہے جو بھی ہو. بلکہ ممبر حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ پڑھا نہیں سکتے تو وہ اس چیز میں نہ آئیں, کیونکہ ٹیچنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پروفیشن ان دا ورلڈ. کیونکہ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. ہر پروفیشن میں آپ کو سب سے پہلے اس سبجیکٹ پہ ماسٹری ہونی چاہیے, تبھی آپ پڑھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کے سامنے آتے ہیں دیر از این آرٹ انوالو, کہ آپ کے دماغ میں جو کچھ ہے تھرو یور اسپیکنگ پاور you have to send the knowledge from your mind to the mind of the students. Now this is not very easy. It's an art. اس کے اوپر اگر وہ ٹیچر جو ہیں فلی کوالیفائڈ نہیں ہیں, اینڈ ہر ایک کوالیفائی ہو بھی نہیں سکتا ہے, everybody cannot become a good teacher. So there have to be teachers who can really do this mastery and they should teach. تو یہ چند ایک چیزیں اگر چینج کر دیں تو I'm sure there will be big benefit to the institute. منصور صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں ایگری کروں گا شرف گن ملک صاحب کی بات سے, اینڈ اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا. وائل آئی واز دی اسٹوڈنٹ وی ہیو سین دیٹ دس فیکلٹی ایٹ دیٹ ٹائم واز ویری کمپیٹنٹ, واز comprising of highly competent, highly qualified people having a vast background from the industry, business and industry, and they were also very expert in communicating with the students, delivering their knowledge to the students. And then later on we also saw that because of political compromises the posts of teachers were given to those people who were not deserving, who did not deserve to be a teacher. Just to politically accommodate them, they were provided the chance to be a teacher, and they failed to inculcate in the knowledge within the students, and they could not develop the competency in these students which was required to enter into the market and be successful there. That is one of the main reasons that the students and members of the institute could not perform that well in the industry which they should have been. This is one of the reasons that institute did not develop such goodwill as it was developing in the past. And while again referring to that period of my student life and little after my qualification, while
Mr. Sabzwari was the executive director of the institute. He used to take personal interest in the affairs of the institute. He used to take personal interest in developing contract with the business and industry. He personally had a lot of connections, and he used to place the students and members of the institute in the market at good positions, and they were taking care of the confidence of the executive director and the students, and the institute was gaining in the market while comparing with other institutes. But later on, we see that because of the political compromises, the position of the executive director was compromised, and most of the executive directors were indulged in the day-to-day affairs of the institute only, and they did not connect the institute with the market, with the business and industry, with the owners of the industry, and because of that disconnect, the institute could not place its members and students in that quantity, in that numbers which we used to have earlier. And that is one of the reasons that because of the political compromises made, we suffered in the market, both in terms of quality and in terms of recognition there in the market. Yes. बिल्कुल आपकी सही बात है, बल्कि एक आई वुड लाइक टू ऐड अ लिटिल बिट, अच्छा टीचर हो भी सही, उसको फुल नॉलेज भी हो जो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन पहले अगर वो तैयारी करके नहीं आएगा, he will be not fully on the job to teach the student. तो ज़्यादातर टीचर यही मसरूफ़ हुए, वो अपने आप में बिलीव करना शुरू कर देते, आई नो द सब्जेक्ट, लेकिन नहीं, नो वाली बात नहीं होती। वहाँ जाके मुझे भी याद है, हमारे ज़माने में बड़े अच्छे टीचर, बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन फिर भी हम भी बड़ी मेहनत करते थे, तो हमारे सामने वो एक दो दफ़ा ऐसी बातें हुई कि द टीचर वर वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। तो टीचर हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, जो भी वो पढ़ाना चाहे, एक दफ़ा उस पर नज़र डालनी बड़ी ज़रूरी होती है, और क्वालिटी ऑफ टीचर आई थिंक। सर, हम 83 में एक रिजल्ट ऐसा देखते हैं, इफ मंसूर साहब वुड करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, तो जिसमें सिर्फ एक बंदा क्वालिफाई हुआ, फिर उसके बाद जो है तवील अरसे तक जो डबल डिजिट रिजल्ट हम देखते रहे, फिर उसके बाद में जो है जब जो लोगों को क्वालिफाई करने की तादाद है वो बढ़ना शुरू हुई और ट्रिपल डिजिट रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो नंबर ऑफ क्वालिफायर्स हैं, इनकी तादाद बढ़ाना जो है, ये सही हिकमत अमली है जो मौजूदा दौर में चल रही है, या जो पीछे एक लिमिटेड नंबर्स जो था लोगों को क्वालिफिकेशन में निकालना ये मुनासिब था? नहीं, कोई ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि हमने नंबर ज़्यादा निकालने हैं या कम निकालने हैं। होना चाहिए कि जो क्वालिफाई करते हैं वो डिज़र्व दे शुड बी पास, और लेकिन वो पास करने से पहले आपने उनको पढ़ाया कितना है, उनको ग्रो कितना किया, कितनी टीचिंग की, वो ज़रूरी है। अगर आपने वो उस तरफ से कवर कर लिया, तो अगर वो सैकड़ों में पास हो जाए तो नथिंग रॉन्ग। लेकिन वो देखो, मार्केट इतनी छोटी नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट माशाल्लाह ग्रो कर रही है, और ये अपना कोविड-19 वगैरह जब ख़त्म होगा तो ये काफ़ी रिबाउंड आएगा। अब CPEC बन रहा है, उसमें बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होनी है इंशाल्लाह, तो मार्केट बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स इफ़ दे आर वेल ग्रूम्ड एंड वेल टॉट, दे विल बी एबल टू मेक ए प्लेस। कोई ऐसा मसला नहीं है जितने भी पास हों, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से पास होने चाहिए, ये नहीं कि हमने पास कर दिया, वो गलत बात। पेडअप कैपिटल की कंपनी के ऑडिट राइट्स जो हैं अब CMA प्रैक्टिस को दिए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये देर आई दुरुस्त आई, या ये अभी भी कोई जल्दी हुआ है डिसीजन, हम तैयार नहीं हैं इसके लिए? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो इस वक्त हमारे ICAP का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ऑडिट के हवाले से, तो वहाँ टॉप 4 कंपनी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद आपके पास अगर बड़ी कंपनियां पहले टॉप 4 को सेलेक्ट करती हैं, फिर उसके बाद अगर वहाँ पे नहीं आएंगी तो A, B, C 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि हम अभी तैयार हैं? नहीं, इसमें इम्प्रूवमेंट आप ले आएंगे तो आप तैयार होंगे। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, इट हैज़ टू बी डेवलप्ड, इट हैज़ टू बी ब्रॉट अप,
and that shouldn't take more than a very long time. I mean, it can be done. باقی سارا کام محنت والا کرنا ہے, وہ that's going to take long time. تیار ہیں ہم. جیسے بہت سے ہمارے لوگ آئی کیپ والوں سے ڈرتے ہیں, اور آئی کیپ والوں کو اگر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 10 بندے جو ہوں گے, باقی سب کو ہزاروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ان 10-15 بندوں کی ریپوٹیشن کے حساب سے باقی دوسرے بھی چل جاتے ہیں آگے. ہمارے ممبر جو ہیں نا, انہوں نے یہ چیز, سینئر ممبر جو ہیں, انہوں نے یہ چیز پیدا نہیں کی کہ جونیئر کو ساتھ چلا کے اور ایک امیج بنائیں. یہ اپنے اپنے ذاتی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ایک چیز بڑی مجھے یاد ہے, جب میں آیا تو شاندے کونسل کے پرانے ممبر سے جو بار بار آ رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم ٹیچنگ ختم کر دیں اور ٹیچنگ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں, لوگ ٹیچ کریں گے, ہم امتحان لیں گے. اور یہ ان کو آئی کیپ والوں نے پڑھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وی ور ڈیلنگ ود دیم, لیکن مقصد آئی کیپ والوں کا یہ تھا, دے ہیڈ اے ہڈن پالیسی کہ ٹیچنگ آئی سی ایم اے پی سے نکال دو تو یہ ویسے ہی بیٹھ جائے گی. ہمارا دیکھو بات یہ, ان کی ٹیچنگ ہے, وہ جب شروع میں اپنے آپ کیا کہتے ہیں ان کو جو داخل ہوتے ہیں, آرٹیکل شپ جو ہے, دیٹس دیئر ٹیچنگ. آرٹیکل شپ اگر نکال دو آئی کیپ ان کے اسٹوڈنٹ سے, تو نتھنگ بٹ دے ڈونٹ وانٹ بی ایبل ٹو لرن مچ. تو ہماری ٹیچنگ جو ہے, چونکہ وی ڈونٹ ڈو دا آرٹیکل شپ, تو وی ہیو ٹو ٹیچ دیم. تو بڑی مشکل سے اس پہ بڑی لڑائیاں ہو کے, اور بڑی مشکل سے یہ میں نے مینٹین کرایا تھا کہ نہیں, وی ول ٹیچ, اور ٹیچنگ رکھی. اس کے بعد ٹیچنگ میں کچھ چینجز کی ہیں انہوں نے, جس کی وجہ سے افیکٹ پڑا ہے, ہمارا اسٹینڈرڈ میں پڑا, اٹس گان ڈاؤن. تو وہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. تو وی شوڈ کنٹینیو, انفراسٹرکچر دیر ہے, یو نو دیر از نو پرابلم. 70 سال ہونے کو آ رہے ہیں آئی سی ایم اے کو اسٹیبلش ہوئے ہوئے, اور یہ جو بھی 10 ملین کا ایمبٹ ہمیں ملا ہے آڈٹ رائٹس کے لیے, تو کیا شروع میں اس کے بارے میں کیا سوچا نہیں گیا, یا ہمیں بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہی تھی؟ اس سے کہ بات یہ ہے کہ 70 سال 100 سال 200 سال یہ ایسی بات نہیں ہے. ہر انسٹیٹیوشن میں چینجز آتی رہتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی کی بتاتا ہوں, ہارورڈ یونیورسٹی. یہ آج سے کوئی 380 سال پہلے, کوئی اس کی عمر اس وقت 70 سال تھی, تو اٹ وینٹ بینکرپٹ. دے ہیڈ نو منی, نتھنگ, اینڈ دے ور گوئنگ ٹو کلوز. اب ہارورڈ کا نام آج آپ سنیں تو سوچ نہیں سکتا کہ یہ ہوا ان کے ساتھ. تو اے جینٹلمین ان باسٹن by the name of John Howard, he was a rich man. He had a huge library of books because he was very fond of them. He donated the library, he gave the big piece of land also, and he gave a lot of money also. With that support, Harvard was able to continue their education system day by day. And now for the last 50-60 years, it's the #1 university in the world. تو یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن اگر کوئی اچھے لوگ آئیں تو there's no problem on it. But the top, the council and the top members of the management have to be good. We should be able to carry out the policies. سی ایم اے پریکٹس کیوں ڈیولپ نہیں ہو پائی, اس کو جب میں نے کریٹیکلی انالائز کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ انسٹیٹیوٹ اپنے قیام سے لے کے تقریباً 2000 تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. یعنی ہماری کونسل میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پبلک سیکٹر کے اندر امپلائڈ تھے, یعنی گورنمنٹ کے ملازم تھے, سرکاری ملازم تھے. اور ان کا جو فوکس تھا, یا ان کا جو انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا مقصد تھا, وہ تھا انڈسٹری کو ایک کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس فراہم کرنا, جو کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں انڈسٹری کی مدد کر سکے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 آنورڈ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگین جو زیادہ تر رہے, بلکہ اکثر ہی وہ لوگ انسٹیٹیوٹ میں لیڈرشپ پوزیشن پہ رہے جو کہ پبلک سیکٹر کے اندر امپلائمنٹ کی پوزیشنز پر تھے. اس لیے ان کا فوکس بھی پبلک پریکٹس نہیں تھا, ان کا فوکس بھی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر کے انڈسٹری کو امپلائیز کی شکل میں فراہم کرنے کا تھا. یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ کے اندر پریکٹس کا جو پروویژن ہے وہ اس کے بائی لاز میں بھی پہلے سے موجود تھا,
اور انسٹیٹیوٹ کی جو ہینڈ بک ایڈمیشن ہینڈ بک ہوا کرتی تھی اس میں بھی موجود تھا. اور میں نے جو آئی سی ایم اے کے اندر ایڈمیشن لیا یہ اس پرٹیکولر لائن کو پڑھ کے لیا تھا کہ میں آئی سی ایم اے کوالیفائی کرنے کے بعد پبلک پریکٹس کر سکتا ہوں. تو میرا یہ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کا آبجیکٹیو تھا. لیکن جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ کیونکہ انسٹیٹیوٹ کے اندر جو فوکس تھا کاؤنسلس کا وہ پریکٹس کی طرف نہیں تھا, اور اس کی ہمیں بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جو لیڈرشپ پوزیشن ہے انسٹیٹیوٹ کی وہ ان لوگوں کے پاس رہی جو کہ پبلک پریکٹس میں نہیں تھے. دیکھیے جی ہمارا انسٹیٹیوٹ بنا تھا 51-52 میں. شعیب صاحب فائنانس سیکٹری تھے گورنمنٹ پاکستان کے. تو ان کے دفتر کے ساتھ والا کمرہ جو تھا اس میں انسٹیٹیوٹ بنایا گیا. ایسے بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو اس حساب سے وہ چلاتے رہے. اینڈ یوزلی گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز آفٹر دیٹ شعیب صاحب کے بعد ممتاز سینئر موسٹ آفیشل جو تھے دے ریمین دی پریزیڈنٹ آف دا انسٹیٹیوٹ. جیسے اپنا بخاری صاحب تھے 12 سال تک ہمارے کونسل کے پریزیڈنٹ رہے اور بڑا زبردست انہوں نے کام کیا اور گورنمنٹ سے بڑی بڑی کنسیشن دلوائی. ممتاز عبداللہ صاحب آئے, وہ بھی سیکرٹری تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وی آر ویری لکی کہ ایک بڑی چینج آئی تھی 60s میں. اپنے انصاری صاحب کو لے کر آئے تھے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر کروا کے. اپنا یہ ون آف آور کاؤنسل ممبرز, تو ہی واز این ایکسیپشنل پرسن. انہوں نے کوئی میرا خیال میں 20 سال 25 سال تک وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے اور ہی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ مین. ہی واز وے ابو ایوری بڈی ایلس. مجھے اپنا یہ ان کے ساتھ تھے, یہ نام ذرا تھوڑے بھول جاتے ہیں, یہ ایک بڑا گروپ ہے, اس کے چیئرمین تھے. ہاں جی نہیں داؤ نہیں, یہ دوسرے جو ہیں ان کے اپنا یہ جو اپنا ہے ہونڈا موٹر سائیکل. ہاں جی شیرازی صاحب ایک دم مجھے کہنے لگے, آپ بڑے سینئر آدمی تھے. جب انصاری صاحب کا ذکر آیا تو وہ فرمان لگے کہنے لگے انصاری صاحب واز وے اباؤٹ آل آف اس. ہاں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے اپنا ایگزیکٹو, ایز اے مینیجر, وے اباؤٹ. ہی واز ویری رائٹ. اسی طرح کاؤنسل کے ممبرس ایوری بڈی اسپوک اباؤٹ ہم اینڈ آئی واز ویری کلوز ٹو ہم فار مینی ایئرس. گریٹ مین. انہوں نے انسٹیٹیوٹ کو بہت آگے بڑھایا. پھر اپنا دوسرے آئے تھے, آپ نے نام لیا تھا کیا نام, سبزاری صاحب. ہی واز آلسو گڈ. اور اس کے بعد کاؤنسل کی مینجمنٹ بڑی خراب رہی ہے. آئی ایم ویری ولنگ ٹو ایکسیپٹ کہ جتنے ہمارے ای ڈیز وغیرہ آئے تھے دے ور پولیٹیکلی اپوائنٹڈ. اینڈ وہ ایک حساب چلتا تھا کاؤنسل کچھ ممبرز ان کے ساتھ کہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے تو وہ تو یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک. اس بیسس کے اوپر لوگ رہے تو مینجمنٹ بھی ویک ہو گئی اور کاؤنسل بھی اس کے بعد جونیئر لوگ آتے رہے اور ویک ہوتی چلی گئی. تو اس میں چینجز آ جائیں گی, کوئی بات نہیں. ایون ان دا کاؤنسل چینج اپنا سو لانگ ایز کاؤنسل والے اپنی پالیسیز بنائیں, کاؤنسل کے انسٹیٹیوٹ کے افیئر میں اپنا انوالو نہ ہوں. دے شوڈ میک شیور کہ پالیسیز آر کیریڈ آؤٹ, گڈ پالیسیز اینڈ دے شوڈ بی کیریڈ آؤٹ. تو ان شاء اللہ وی کین گو بیک اینڈ وی کین گرو اینڈ ایکسٹرنل آڈٹ ہے, پھر اس کے بعد انٹرنل آڈٹ ہے, اور پھر اگر آپ پبلک سیکٹر میں چلے جائیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کا آڈٹ بھی آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہاں انٹرنل آڈٹ کا بھی پرائیویٹ کمپنیز میں, پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں یا پبلک سیکٹر میں انٹرنل آڈٹ کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ نظر آتا ہے. لیکن کاسٹ اکاؤنٹنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ریئر ہے. ملٹی نیشنلز میں مل جائے گا لیکن بہت, یا کچھ بڑی آرگنائزیشن میں ملتا ہے, لیکن وہ ایز اے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ کانسیپٹ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. ایون آئی سی ایم اے پی میں بھی انٹرنل آڈٹ کا تو ڈپارٹمنٹ موجود ہے, لیکن کاسٹ اکاؤنٹنگ کا کوئی ڈپارٹمنٹ, باقاعدہ ڈپارٹمنٹ وہاں بھی موجود نہیں ہے جہاں کا یہ کورس سبجیکٹ ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے لیے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں جی. میں آپ کو بتاؤں, میرا اپنا یہ آئیڈیا ہے. لاٹ آف پیپل ڈونٹ ایگری ود می آلسو آن اٹ. وی آر ناٹ اونلی کاسٹ اکاؤنٹنٹ, وی آر ایکچولی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. ہمارا سب سے بڑا رول یہ ہونا ہے کہ ہم نے مینجمنٹ کو گائڈ کرنا ہے ہاؤ ٹو کیری آن فیوچر ایکٹیویٹیز, اینڈ آن دیٹ بیسس, اینڈ کاسٹ شوڈ بی دا بیسس بیکاز فرام دیئر یو کین آلویز اینالائز تھنگز, پریزنٹ دا رپورٹ پراپرلی. آڈٹ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے.
چونکہ آڈٹ جو ہے نا، آڈٹ کام کیا ہے؟ اٹس اونلی بین کاؤنٹنگ. آڈٹ کیا کرتے ہیں آپ جا کے کتابیں چیک کر لیں، 2 2 4 4 4 8 کہیں غلطی نکلی اس کو آگے پیچھے کر لیا، تو آئی کال اٹ بین کاؤنٹنگ. تو دیٹ ناٹ سم تھنگ ویری بگ پروفیشنل یا پروفیشنلی ڈیفیکلٹ. تو آور انسٹیٹیوٹ شوڈ کنسنٹریٹ آن کاسٹ اینڈ مینجمنٹ، اسپیشلی مینجمنٹ. آپ پروڈکٹ اچھا پیدا کرتے چلے جائیں اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی جائیں گی، خود ہی ہوتی جائیں گی. ہمارے لوگ جو جائیں گے مارکیٹ میں وہ ڈیولپ کریں گے، ہوتا جائے گا. 10 سال 15 سال 20 سال لگ جائیں گے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آگے آ جائیں گی. میں 100% سپورٹ کروں گا شیر افغان ملک صاحب کی بات کو کہ آڈٹ کے اندر تو ہائر لیول کا انٹلیکچوئل انپٹ انوالو ہی نہیں ہے. یہ تو میرے لیے ایک کمپلائنس رپورٹ ہے جس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے ڈیسیجن میکنگ کے اندر انوالو ہوتا ہے، مینجمنٹ کو اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ میں سپورٹ کرتا ہے، اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے. اور آرگنائزیشن کی لائف اینڈ ڈیتھ کی جو سچویشن ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اوپر، مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی رپورٹنگ کے اوپر، اور مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی سپورٹ یا اس کی طرف سے اسٹریٹجی کے اوپر، جو کہ کسی بھی ادارے کی فیوچر کی ڈائریکشن کو متعین کرتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایز فار ایز آڈیٹنگ از کنسرن، آل دے آر ڈوئنگ از دے آر لکنگ بیک ایٹ دا ہسٹری اینڈ اس کو دیکھ کے اس میں کوئی غلطی تو نہیں. آل دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا مسٹیکس اینڈ سو اٹس اے نیگیٹو ورک، کوئی انٹلیکچوئل کام نہیں ہے. مینجمنٹ والوں کا کام یہ ہوتا ہے، مینیجر اکاؤنٹنٹ کہیں یا مینجمنٹ کہیں، جو آپ سی ایم میں کہتے ہیں کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دے شوڈ لرن فرام دی رپورٹس آف دا پاسٹ اینڈ دین دے شوڈ میک دا پالیسیز بیسڈ آن دا فیوچر مارکیٹ ریکوائرمنٹ اینڈ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ. اس کے مطابق مینجمنٹ کو گائڈ کر کے فیوچر بنانا ہے اپنے کمپنی کا. کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، 5 سال کے بعد کیا ہونا ہے، 10 سال کے بعد کیا ہونا ہے. تو اگر اس میں آپ مینجمنٹ کو صحیح قسم کی گائیڈنس دے سکیں، دا کمپنیز ول پراسپر اینڈ یو ول پراسپر. تو دس از آور یعنی ایکچوئل جو کیپیبلٹی ہماری زیادہ سے زیادہ استعمال ہونی چاہیے، وہ ریڈنگ دا فیوچر، ایڈوائزنگ دا فیوچر اینڈ گیٹنگ گڈ پروڈکٹس. آخر میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک کنکلوڈنگ آخری سوال جو ہے وہ منصوب صاحب اس پہ کر لیں، اس پہ کچھ بات کر لیں. تو اوور ٹو منصور صاحب. سی ایم اے پریکٹس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آڈٹ کی جو ہمارے پاس ایک ریسپانسبلٹی میں اضافہ ہوا ہے 10 بلین کا، اس کو بھی فی الحال ایک طرف رکھیں، لیکن سی ایم اے پریکٹس کو اگر ہم فوکس کریں اور دیکھیں کہ جو سی ایم اے فنڈز ہیں وہ مارکیٹ میں کیا رول پلے کر سکتی ہیں، بزنس اینڈ انڈسٹری کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہیں، اور سی ایم اے پریکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو جنرلی آئی سی ایم اے کے جو تمام ممبرز ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور انسٹیٹیوٹ بحیثیت ادارہ کیا رول پلے کر سکتا ہے، اور اس کے اندر جو نیشنل کونسل ہے اس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ہمارے سارے ممبرس کو بالکل اٹس اے فیملی اینڈ دے شوڈ ٹریٹ ایوری ون ایز اے ممبر آف دا فیملی اینڈ اسپیشلی دا یگسٹر شوڈ لک اپ ٹو دیم اینڈ دا سینئرز شوڈ ایڈوائز گائڈ ہیلپ دا جونیئرز ایز مچ ایز پاسبل اینڈ دس فیملی کین پراسپر اف دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. بٹ دا انسٹیٹیوٹ ہیز ٹو پلے اے ویری بگ رول ان اٹ. There should be a directorate who should be able to guide the members, senior members especially, کہ کہاں ہم وہ junior members کی help کر سکتے ہیں. اور یہ combination of junior members, senior members and the institute, I think اگر یہ سارے صحیح طریقے سے کام کریں تو it will revolutionize the activity of the institute. Thank you very much شیر افغان ملک صاحب. بڑا فروٹفل اور بڑا نالجیبل ڈسکشن رہا آپ کے ساتھ، اور آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سامعین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے پروگرام کو دیکھیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.